एक ही छत के नीचे मेरे 5 शौहर, लाहौर का सच्चा वाकया राज जानकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है जिसको सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरा नाम बुशरा है। मेरे खानदान में मेरी माँ और मैं थी। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। मेरे वालिद कई साल पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मेरी माँ एक स्कूल टीचर थी जो काफी अच्छा कमाती थी। इनकी तनख्वाह से हमारे घर का खर्च अच्छा चलता था। जबकि मेरी माँ घर में ट्यूशन भी पढ़ाती थी। मैं उस वक्त पढ़ रही थी, इसलिए मेरी माँ ने घर में काम करने के लिए एक लड़की को रख लिया। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और घर के सारे काम किया करती थी। मेरी माँ को इतना वक्त नहीं मिलता था कि वो घर के काम करती और मुझे मेरी माँ ने बहुत लाड से पाला था। मैं शादी से पहले अपने घर का कोई काम नहीं करती थी। मैं बहुत पढ़ी लिखी भी हूँ। मैं जवान हुई तो मेरी माँ ने अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी थी। मेरी शादी के 5 महीने बाद ही मेरी माँ भी इस खानदान में हुई थी। मेरे शौहर की अच्छी जॉब थी, लेकिन कुछ वक्त बाद घर में परेशानियां आती चली गई और मेरे घर के हालात बिगड़ते चले गए। हमारे घर के हालात बहुत बुरे थे। हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे। आज मेरे शौहर काम से वापस आए तो वो मुझसे कहने लगे कि तुम्हें वो लड़की याद है जो तुम्हारी शादी में बहुत नाच रही थी और बहुत प्यारी सी खूबसूरत लड़की थी जो तुम्हारे घर में काम किया करती थी और उसके लंबे लंबे बाल थे। मैंने कहा, अच्छा आप जोया की बात कर रहे हो जो हमारे घर में काम किया करती थी। वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मेरे शौहर ने कहा, हाँ वही। मैंने आज तुम्हारी दोस्त को बहुत बड़ी गाड़ी में बैठे हुए देखा है। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी क्योंकि वो तो हमारे घर में नुकरानी का काम किया करती थी। मेरी अम्मी के घर के हालात तो मेरे अपने घर से भी ज्यादा अच्छे थे। आखिर मेरी अम्मी जॉब किया करती थी और उनकी बहुत अच्छी तनख्वाह भी थी। वो वहाँ पर बर्तन धोने के लिए आती थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि जोया का गाड़ी से क्या ताल्लुक, वो हमारे घर में तो नुकरानी बनकर रहा करती थी। आजकल तो इतनी महंगाई है और आप कह रहे हैं कि वो बड़ी गाड़ी में बैठी हुई थी। मेरे शौहर ने कहा कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तो उससे बड़ी गाड़ी में बैठे हुए देखा है, इसलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं अपने शौहर की बात सुनकर हैरान हो गई। मेरे शौहर ने बताया कि शायद वो उसी मोहल्ले में रहती हो। मैंने सोचा कि उसने अपना घर बदल लिया होगा। वो शादी से पहले मेरी बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी क्योंकि वो बचपन से ही हमारे घर में साफ सफाई करने आती थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो बड़ी होती चली गई, उसे घर के सारे काम काज अच्छे से करने आ गए और मैं उसके साथ बहुत खेलती थी। मुझे पता था कि वो हमारे घर में नुकरानी का काम करती है, इसलिए कभी कभी मैं उससे अपनी पुरानी चीजें भी दे दिया करती थी और कभी कभी मुझे अपने ऊपर बहुत घमंड आता था। मैं उसको कभी कभी अपने घमंड में आकर ये भी कह दिया करती थी कि मैंने तुम्हें ये चीज दी है, वो चीज दी है। अपनी दी हुई चीजों को कभी भी मुंह में ये चीज दी है, वो चीज दी है। अपनी दी हुई चीजों को कभी भी मुंह पर नहीं लाना चाहिए। शायद इसी बात की मुझे सजा मिल रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि जरा इससे बात करके तो देखूं और पूछती हूँ कि इसके हालात इतने कैसे बदल गए। लेकिन जब मैं उसके मोहल्ले में गई और मैंने पूछा जोया का घर कौन सा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो जोया जो लोगों के घरों में काम किया करती है। ये सुनकर तो मैं बहुत हैरान हो गई थी। क्या अगर वो बड़ी गाड़ी में फिरती है तो वो अभी भी लोगों के घरों के काम करने क्यों चाहती है, या फिर शायद बहुत ज्यादा अमीर लोगों के घरों में काम करती होगी। लेकिन जितने भी अमीर घरों में काम कर लो, आपको कोई इतने पैसे तो नहीं देता कि आप उससे अपनी बड़ी सी गाड़ी खरीद सको। मुझे इस बात पर बहुत हैरत हुई थी ये जान कर के लोगों के घरों में काम करने वाली लड़की के पास गाड़ी भी है और मेरा शौहर जो कि सरकारी नौकरी करते हैं, उसके हिसाब से भी हमारे पास 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो पाती। हमारे खर्चे तक तो पूरे नहीं हो पाते क्योंकि मेरे 3 बच्चे थे और तीनों बच्चों के बहुत खर्चे थे। मैं उससे मिलना चाहती थी लेकिन वो अपने घर पर नहीं थी, पर मैंने उसका घर देख लिया था। जिस औरत से मैंने उसके बारे में पूछा था, उसने मुझे कहा कि वो तो बड़ी अजीब सी लड़की है। आपकी क्या लगती है कि आप उसकी कोई रिश्तेदार हो या उसकी कोई दोस्त हो? उसने मुझे जिस तरह से देखा था, अगर मैं उससे कहती कि हाँ मैं उसकी रिश्तेदार हूँ तो वो कहती कि फिर तो आप भी बड़ी अजीब हो। फिलहाल मैंने उससे कहा कि वो मेरी दोस्त है और बचपन से ही हमारे घर में काम किया करती थी। उसने कहा कि हाँ वो काम तो करती है लोगों के घरों में, लेकिन उसकी हरकतें बहुत अजीब सी हैं। उसके पास बहुत पैसे आ गए हैं, न जाने वो कहाँ से इतने पैसे कमाती है। इतने पैसे होने के बावजूद भी वो लोगों के घरों में काम करती है। वो औरत कहने लगी, मुझे तो लगता है शायद तुम्हारी दोस्त लोगों के घरों से चोरियां करती होगी, तभी तो उसके पास इतने पैसे आ गए हैं। मैंने
نے کہا کہ آپ کو کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. مجھے بھی میری دوست کی برائی کر رہا ہو تو اس کو میں یہ بتا سکوں کہ آپ اس کی برائی کر کے غلط کر رہی ہو. میں اس کی برائی نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے. میں 2 دن کے بعد پھر سے اس کے گھر گئی. اس بار تو وہ مجھے مل ہی گئی تھی. وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں لیکن تمہیں میری یاد کیسے آ گئی. میں نے کہا کہ بس آ ہی گئی تمہاری یاد. اب تم یہ بتاؤ کہ تم کیسی ہو. وہ مجھ سے بہت مسکرا کر کہنے لگی. اس نے کہا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ کہنے لگی میں نے تمہیں 9 سال بعد دیکھا ہے. میں نے اس سے کہا کہ کیا بتاؤں یار، بس بچوں کی ہو کر رہ گئی ہوں. 3 بچے ہیں میرے پاس اس لیے ہمیشہ ان میں مصروف رہتی ہوں. آج بڑی مشکل سے تمہارے لیے وقت نکال کر آئی ہوں. آج میرے شوہر کی چھٹی تھی اس لیے بچوں کو ان کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں. کہیں لے کر جاتی ہوں تو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اس لیے بچوں کو گھر ہی چھوڑ کر آئی ہوں اور سوچا کہ تمہارے ساتھ تھوڑی گپ شپ بھی ہو جائے گی. اس نے کہا کہ اب اندر آج چھوڑ کر آئی ہوں اور سوچا کہ تمہارے ساتھ تھوڑی گپ شپ بھی ہو جائے گی. اس نے کہا کہ اب اندر آ جاؤ. جیسی ہی میں گھر کے اندر آئی تو میں حیران رہ گئی. اس کے حالات تو میرے گھر کے حالات سے بھی بہت اچھے تھے. اس کے گھر میں ایک بڑی سی LED لگی ہوئی تھی اور ایک AC بھی لگا ہوا تھا. میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں تو تمہارا گھر دیکھ کر حیران ہی رہ گئی ہوں اور میں نے سنا ہے کہ تم ابھی بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہو. میں بہت سوچ سمجھ کر بول رہی تھی کہ کہیں زویا کو میری کسی بات کا برا نہ لگ جائے. کبھی وہ یہ سوچنے نہ لگے کہ یہ میری دوست ہوتے ہوئے میرے عیش و آرام سے جل رہی ہے یا پھر خوش نہیں ہے. کبھی وہ یہ سوچنے لگے کہ تم تو نوکرانی ہو اور تم لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہو. پھر بھی تمہارے پاس اتنا پیسہ کیسے آ گیا کہ تمہارے گھر میں ہر چیز ہے. میں نے بس اتنا کہا کہ تم کام تو ابھی بھی نوکرانی کا ہی کرتی ہو نا، پھر تمہارے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ یا پھر تم کسی بہت امیر گھر میں نوکری کرتی ہو؟ تب اس نے مجھے اپنی کہانی رہ گئی. وہ کہنے لگی کہ میں ایک ہی گھر میں کام کرتی ہوں اور میں نے اپنی کمائی سے ہی یہ سب کچھ بنایا ہے. زویا مجھ سے کہنے لگی کہ تمہاری ماں بہت اچھی تھی. میں ان کو اپنی ماں کی طرح ہی سمجھتی تھی. انہوں نے بھی مجھے اپنی بیٹی جتنا ہی پیار دیا. جب تمہاری شادی کے بعد تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی اس کے بعد تم تو اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی، پر زندگی میں تو کچھ بھی بدلنے والا نہیں تھا. تمہیں تو پتا ہے میں بچپن سے ہی بے سہارا ہوں. میرا اپنا کوئی بھی نہیں ہے. میں بس اسی طرح سے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہی اور پھر مجھے ایک بہت ہی امیر گھر میں کام کرنے کے لیے نوکری مل گئی. وہ ایک بہت بڑی حویلی ہے جہاں پر 5 بھائی رہتے ہیں اور ان کی ماں ہے. والد ان کے کافی سالوں پہلے ہی گزر چکے تھے اس لیے پورے گھر میں ماں کی حکومت چلتی ہے. انہوں نے ہی اپنے بیٹوں کی شادیاں بھی اپنی مرضی سے کروائی تھی. اور سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ 5 بھائیوں کے پاس ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے. وہ لوگ بہت امیر اور پڑھے لکھے ہیں جبکہ 5 ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے. وہ لوگ بہت امیر اور پڑھے لکھے ہیں جبکہ 5 بہویں بھی بہت پڑھی لکھی ہیں. اس لیے انہوں نے اپنی بہن کا کہا نہیں ٹالا اور اپنی بہن کی بیٹیوں کو اپنی بہو بنا لیا. اور تم کبھی ان کے بیٹوں کی بیویوں کو دیکھو گی تو تم حیران رہ جاؤ گی. ان کے 5 لڑکے دکھنے میں بہت سمارٹ ہیں اور وہ 5 بہنیں جو ان کی بیویاں ہیں وہ تو بہت ہی کالی ہیں جن کو دیکھنے کا بھی دل نہ کرے. میں نے اس سے کہا کہ ایسا بھی ہوتا ہے؟ وہ مجھ سے کہنے لگی ہاں ہوتا ہے. بڑی میڈم نے اپنی بہن کو زبان دی تھی. انہوں نے اپنی بہن کی 5 بیٹیوں کو اپنے گھر کی بہو بنا لیا اور وہ 5 ہی نہ کسی کام کی ہیں اور نہ ہی کسی کو کھانا بنانا آتا ہے اور نہ ہی کسی کے اندر کوئی عقل ہے. پڑھی لکھی تو سب ہیں اور ڈگریاں بھی سب کے پاس ہے لیکن آتا جاتا کسی کو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے زویا سے کہا کہ زویا کیا وہ لوگ تمہیں زیادہ پیسے دیتے ہیں؟ اس نے مجھ سے کہا کہ ہاں وہ لوگ مجھے 70,000 روپے مہینہ دیتے ہیں. ان کا گھر بہت بڑا ہے، کام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اتنے بڑے گھر کا کام کرنے کے لیے ہر کوئی نوکرانی راضی نہیں ہوتی. میں نے اس سے کہا کہ تم 70,000 روپے مہینہ کماتی ہو، تم نے اتنا سب کچھ کیسے کر لیا؟ ابھی بھی مجھے زویا کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. زویا مجھ سے کہنے لگی کیا تم میرا راز جاننے کے لیے ہی یہاں آئی ہو؟ میں نے کہا ہاں مجھے بھی تو بتاؤ اپنے بارے میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. پھر میں تمہاری دوست ہوں. میں نے اس کو بتایا کہ میرے شوہر سرکاری نوکری کرتے ہیں، زیادہ اچھی پوسٹ پر نہیں ہے لیکن سرکاری نوکری میں فائدے تو ہوتے ہی ہیں. پھر بھی ہمارا گھر ٹھیک سے نہیں چلتا، بہت تنگی کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے. بچوں کا خرچ بھی پورا نہیں ہوتا. ایک طرف بچوں کا کھانا پینا اور دوسری طرف بچوں کی پڑھائی کی فکر لگی رہتی ہے. اسکول ٹیوشن کی فیس میں بھی کافی پریشانی آتی ہے. زندگی میں کوئی
خوشی نہیں رہی اور زندگی میں کوئی سکون بھی نہیں ہے۔ زویا مجھ سے کہنے لگی جب تم یہاں سے جاؤ گی تو تمہاری زندگی میں بھی خوشیاں نہیں۔ اس نے مجھ سے کہا میں تمہیں بعد میں سمجھا دوں گی، پہلے ادھر آؤ میں تمہیں کچھ بتاتی ہوں۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئی، شاید وہ اس کا بیڈ روم تھا۔ بیڈ روم میں بھی بہت اچھا اور مہنگے والا فرنیچر پڑا ہوا تھا اور ادھر بھی ایک بڑی سی LED لگی ہوئی تھی اور ایک طرف بہت بڑے اور خوبصورت صوفے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کی سجاوٹ کمرے کی خوبصورتی کو بڑھا رہی تھی اور گھر میں ہر طرح کی سہولیات موجود تھیں۔ میں اس کے کمرے کو اور پورے گھر کو دیکھ کر کافی خوش ہوئی۔ اس کے کمرے میں ہر طرح کی قیمتی چیزیں موجود تھی۔ شاید اس کو ایسی چیزوں کا شوق تھا اور اس کے پاس بہت سارا میک اپ کا سامان تھا جس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ جو لڑکی کبھی میرے پہنے ہوئے کپڑوں کو پہنتی تھی اور جو میرا استعمال کیا ہوا میک اپ لگاتی تھی، آج اس کے پاس اتنا سارا میک اپ دیکھ کر میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ ابھی بھی اس نے میک اپ کیا ہوا تھا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت، دنگ ہی رہ گئی تھی۔ ابھی بھی اس نے میک اپ کیا ہوا تھا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی لگ رہی تھی۔ میری شادی کو 9 سال ہو گئے اور میرے 3 بچے بھی ہو گئے۔ اس کو 9 سال بعد دیکھنے کے بعد بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی پہلے کی جیسی ہے۔ جب عورت ماں بنتی ہے تبھی اس کی حالت تھوڑی بہت خراب ہو جاتی ہے، ورنہ جن عورتوں کو گھر گرہستی کی ٹینشن نہیں ان پر شاید کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایک البم اٹھا کر لے کر آئی اور کہنے لگی کہ تم اس کو دیکھو، پھر میں تمہیں باقی کی بات بتاؤں گی۔ جب میں نے البم کھولتے ہی اس البم کے پہلے فوٹو کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس فوٹو میں اس کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جس کی شکل کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، وہ تو بہت عمر دراز آدمی لگ رہا تھا۔ میں نے زویا سے کہا، زویا تمہاری شادی بھی ہو گئی ہے، اب تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ ہو سکتا ہے کام پر گئے ہوں گے۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور مسکرانے لگی، لیکن جب میں نے آگے کی البم کھولی تو اس کو دیکھتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین۔ دوسری تصویر میں بھی زویا کھڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ میں جو آدمی کھڑا تھا وہ کوئی اور تھا۔ اسی طرح جب میں نے آگے اور ایک تصویر دیکھی تو اس میں بھی زویا کے ساتھ کوئی اور آدمی کھڑا تھا۔ اس کے بعد جب میں نے چوتھی بار تصویر کو دیکھا تو اس میں بھی زویا کے ساتھ کوئی چوتھا لڑکا کھڑا تھا۔ وہ بہت کم عمر کا لڑکا لگ رہا تھا۔ پھر بھی میں نے البم کا ایک اور ورق پلٹا تو اس میں بھی زویا کھڑی تھی لیکن اس کے ساتھ کوئی اور مرد تھا۔ ان 5 آدمیوں کے ساتھ ایک ہی لڑکی کھڑی ہوئی تھی، وہ تھی زویا۔ میں نے زویا سے کہا، زویا یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں بری طرح سے حیران ہو گئی تھی کیونکہ زویا میری بات پر ہنس رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہاری اس حرکت پر ہنسوں یا تم سے کوئی اور سوال کروں۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک ساتھ 5 لوگوں سے کیسے شادی کر سکتی ہو؟ اس نے مجھ سے کہا کہ میں ضرورت سے زیادہ چلاک ہوں۔ دنیا میں 2 ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جو پہلے سے ہی خاندانی امیر ہوتے ہیں یا پھر وہ جو اپنی چلاکی سے اپنا کام نکالتے ہیں۔ میں نے اسے کہا تم باتوں کو کتنا گھما رہی ہو، جلدی جلدی مجھے سب کچھ بتا دو تاکہ میں سمجھ سکوں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آخر تم نے ایک ہی وقت میں 5 لوگوں سے کیسے شادی کی ہے؟ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن زویا تو حیران پر حیران کیے جا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم اتنے دنوں بعد میرے گھر آئی ہو، تم بیٹھو میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کا لے کر آتی ہوں اور پھر میں کھاتے کھاتے تمہیں سب کچھ بتاؤں گی۔ میں نے کہا نہیں مجھے سب بتا دو جلدی سے، اب مجھ سے اور صبر نہیں ہو رہا۔ میری اس بات پر وہ ہنسنے لگی اور کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آئی اور کھانے کا سامان لے کر آئی تو وہ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ چائے کے ساتھ کافی ساری ورائٹیز کا ناشتہ بھی لے کر آئی تھی، پیزا، نمکین، بسکٹ، ڈرائی فروٹس لے کر آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں سب کچھ تو نہیں کھا سکتی۔ تو وہ کہنے لگی کہ جتنا کھایا جائے، میرے گھر پر آئی ہو، اب پتہ نہیں تم دوبارہ کبھی میرے گھر آؤ گی بھی یا نہیں، اور کھاتے کھاتے میں تمہیں اپنی کہانی بتاتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ۔ میں نے کھانا شروع کیا اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو 5 آدمی تم دیکھ رہی ہو نا، میں نے ان 5 کے ساتھ سچ میں شادی کر رکھی ہے اور اس بات کو پورے 7 مہینے ہو چکے ہیں۔ ان کی بیویوں کو اس بارے میں بالکل بھی پتا نہیں ہے اور ان کو آپس میں بھی اس بات کا نہیں پتا کہ میں نے ان سب کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے۔ یہ سب سمجھتے ہیں کہ میں ہی ان کی بیوی ہوں، ان کو ان کی بیویوں سے بچے نہیں ہو رہے اور انہوں نے میرے ساتھ شادی بچے پیدا کرنے کے لیے کی ہے۔ میں نے ان 5 کو بڑی مشکل سے پٹایا ہے۔ تمہیں تو پتا ہے میں کتنی خوبصورت ہوں، آسانی سے ہی میرے اوپر کوئی بھی فدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنی بیویوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور مجھے ان سب کو اپنے جال میں پھنسانے
کے لیے کرنی پڑی، اتنی محنت کی ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ کسی کو میری خوبصورتی پسند تھی تو اسے اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا لیا، اور کسی کو بچوں کا شوق تھا تو اس کو بچوں کا لالچ دے کر بڑی مشکل سے پھنسایا اور سمجھایا کہ بچوں سے ہی تو زندگی ہوتی ہے، بچوں کے بغیر تو اپنے خاندان کا نام ہی آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ اور جو میری خوبصورتی پر فدا تھا اس کے آگے تیار ہو کر گھومتی پھرتی تھی۔ اور ان میں سے ہی چوتھے نمبر والا تو بہت سمجھدار تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ شادی ہو جائے گی تو پھر بچہ بھی ہو جائے گا اور میں بچہ لے کر تمہیں طلاق دے دوں گا، کیونکہ اس کو صرف بچہ چاہیے تھا۔ اور اس نے کہا کہ اس بچے کو میری بیوی اپنا لے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اور پانچویں نمبر والا جس کی جوانی کی شروعات ہوئی تھی وہ تو مجھ پر پہلے سے ہی فدا تھا، اور تیسرے نمبر والا بھی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میری خوبصورتی پر فدا ہو گیا تھا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ پانچوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور پانچوں سگے بھائی۔ خوبصورتی پر فدا ہو گیا تھا، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ پانچوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور پانچوں سگے بھائی ہیں، اور میں نے ان پانچوں سے ہی شادی کر لی، اور یہ شادیاں صرف کنٹریکٹ پر ہوئی تھی۔ جسے بچہ چاہیے تھا اس کو بچہ دے دیا جاتا، اور جس کو میں خوبصورت لگتی تھی وہ اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا تھا، اور وہ دوسرے نمبر والا بھائی وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ تو اپنا دل ہار بیٹھا ہے، مجھ پر کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر زویا ہنسنے لگی۔ میں نے زویا سے کہا زویا تم ایسے کیسے کر سکتی ہو، تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہو، یہ تو غلط بات ہے نا، یا پھر تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایک عورت ایک ہی وقت میں 5 مردوں کو کیسے پھنسا سکتی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے تمہیں میری بات پر اتنی آسانی سے یقین نہیں ہوگا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا ان پانچوں بھائیوں کو آپس میں نہیں پتا کہ تم ایک لڑکی ہو؟ اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی تک تو ان پانچوں میں سے ایک کو بھی اس بارے کے کیا کرو گی؟ وہ مجھ سے کہنے لگی میں کسی کو بیوقوف نہیں بنا رہی ہوں، تم میری پوری بات سنو گی تو تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر پوری بات کیا ہو سکتی ہے، آخر اس سب بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ یہ عورت جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ پورے طریقے سے غلط تھا اور کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر یہ مجھے آگے کیا بتانے والی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ مجھے پوری بات بتاتی اس کو کسی کی کال آ گئی اور وہ اس سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس کو باتیں کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ میں بور بیٹھی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، مجھے اب گھر واپس بھی جانا تھا کیونکہ میں کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ جب اس نے فون رکھ دیا تو میں نے اس سے کہا کہ اب مجھے جانا ہوگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم میری پوری بات تو سن کر جاؤ۔ میں نے زویا سے کہا کہ پھر کبھی سن لوں گی، میرے شوہر بہت غصہ کریں گے، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے اور ویسے بھی میں ان کے پاس بچوں کو چھوڑ کر آئی ہوں، بچے ان کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوں گے، میں دوبارہ آؤں گی۔ زویا مجھ سے کہنے لگی بچے ان کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوں گے، میں دوبارہ آؤں گی۔ زویا مجھ سے کہنے لگی چلو جب تم دوبارہ آؤ گی تو تمہارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ اگر تم مجھے دعا دے رہی ہو تو سچے دل سے مجھے دعا دینا اور مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ زویا کہنے لگی نہیں، مجھے تم سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور اب تمہاری زندگی بالکل بھی بری نہیں ہوگی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کی یہ بات سن کر اس کو گلے سے لگا لیا اور اپنے گھر آ گئی۔ گھر آئی تو میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا اور یہی میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ مجھے شوہر کو نہیں بتانا چاہیے تھا، انہوں نے یہ سنتے ہی میرے اوپر خوب ڈانٹ لگائی اور کہنے لگے کہ تمہاری دوست ایسی ہے تو تم اس کے گھر اب دوبارہ کبھی نہیں جاؤ گی، پتہ نہیں کل کو کچھ الٹا سیدھا ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پکڑ لیں گے، دنیا میں ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں۔ اور کہنے لگے کہ میں تو کہتا ہوں کہ تم ان پانچوں بھائیوں کی ماں کو جا کر بتا دو کہ وہ ایک لڑکی تمہارے بیٹوں کو اپنے جال میں تاکہ اپنے شوہر کو کبھی اپنے جانے والوں کے بارے میں مت بتانا۔ سچائی جاننے کے بعد تم تو شاید ان کو معاف کر دو گی لیکن تمہارے شوہر کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا اور ہمیشہ تمہیں انہی لوگوں کے طعنے دیتا رہے گا۔ آج مجھے اپنی ماں کی یہ کہی ہوئی بات یاد آ رہی تھی، مجھے اپنے شوہر کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کی بات وہاں جا کر بتائیں گے، بس میں کبھی اب دوبارہ اس کے گھر نہیں جاؤں گی۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے، بس اپنا گھر سنبھالو اور اپنے بچوں کو سنبھالو۔ میں اپنے شوہر سے تو نہیں کہہ پائی لیکن اپنے من میں سوچ رہی تھی کہ مجھے زویا کے گھر دوبارہ جانا ہوگا، میں اس کے گھر دوبارہ جانا چاہتی تھی کیونکہ میں نے ابھی زویا سے پوری بات نہیں سنی تھی، میں ابھی اس کے بارے میں پوری جانکاری لینا چاہتی تھی اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تم یہاں سے جاؤ گی تو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، پتہ نہیں ایسے
کیا بات تھی جس سے میری پریشانی حل ہونے والی تھی۔ اس لیے میں ضرور زویا کے گھر دوبارہ جانا چاہتی تھی، پر مجھے اب اس کے گھر جانے کا ٹائم نہیں مل پا رہا تھا، کیونکہ پہلے تو میں اپنے شوہر کے پاس بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب مجھے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جانا پڑتا۔ اس لیے میرے لیے اب اس کے گھر جانا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا، پر میں ہمت کر کے اپنے بچوں کو زویا کے گھر لے گئی۔ اپنے بچوں سے تو میں آدھے راستے میں ہی تنگ آ گئی تھی، وہ مجھے حد سے زیادہ پریشان کر رہے تھے۔ میرے بچے بہت شرارتی تھے، کبھی دکان کو دیکھ کر کوئی چیز مانگتے، ایک کا ہاتھ پکڑتی تھی تو دوسرا بھی بھاگ جاتا تھا۔ وہ بیچارے بھی کیا کرتے، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، گھر میں کھانے کے علاوہ ان کے لیے اور کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ باہر کی چیزوں کو دیکھ کر مجھ سے ان کو لینے کی ضد کیا کرتے تھے اور میں چیزیں خرید ہی نہیں پاتی تھی۔ بچے کبھی جوس، بسکٹ، ان سب چیزوں کی ضد لگا لیا کرتے تھے، لیکن ہمارا گزارا تو صرف 2 وقت کی روٹی سے بھی مشکل سے ہو پاتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں اس کے گھر تک پہنچ گئی تھی۔ جب میں اس کے دروازے پر پہنچی تو اس کے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت مجھے کہنے لگی، زویا تو گھر پر نہیں ہے، وہ تو کہیں پر چلی گئی ہے اور اپنا تھوڑا بہت سامان بھی یہاں سے لے گئی۔ مجھے اس عورت کی بات سن کر زویا پر بہت غصہ آیا تھا، کیونکہ میں بہت مشکل سے اس کے گھر تک پہنچی تھی اور وہ مجھے یہاں پر مل بھی نہیں پائی۔ میں وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ تب اس عورت نے مجھے آواز دی اور کہنے لگی کہ آپ کا نام بشرا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں میں بشرا ہی ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ زویا آپ کے لیے ایک خط دے کر گئی ہے اور مجھ سے کہہ کر گئی تھی کہ ایک بشرا نام کی لڑکی مجھ سے ملنے آئے گی تو اسے یہ خط دے دینا۔ میں نے اس عورت کے ہاتھ سے وہ خط لے لیا، شاید اس میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں گھر چلی گئی، جب میں نے وہ خط کھول کر دیکھا تو اس میں اس کا موبائل نمبر لکھا ہوا تھا اور کوئی بھی بات نہیں لکھی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس پر کال کی، کال ہوتے ہی اس پر زویا بول رہی تھی۔ میں نے زویا سے کہا میں بشرا بول رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی میں تو تمہاری کال کا 1 ہفتے سے انتظار کر رہی ہوں، یہ خط میں تمہارے لیے 1 ہفتے پہلے چھوڑ کر گئی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آؤ گی، لیکن پہلے چھوڑ کر گئی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آؤ گی، لیکن تم نے مجھے بہت دنوں میں کال کی۔ میں نے کہا یار مجھے آنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تمہیں تو پتا ہے نا بچے کتنا پریشان کرتے ہیں، اور یہ بتاؤ کہ تم کہاں پر چلی گئی ہو؟ زویا مجھ سے کہنے لگی کہ میں وہیں چلی گئی ہوں جہاں پر میں جانا چاہتی تھی، میں اب کبھی یہاں پر واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے مجھ سے کہا لیکن تم میرے گھر جاؤ اور وہاں پر مین گیٹ پر ہی ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے، اس کھڑکی کو کھولنا، اس میں میرے گھر کی چابی رکھی ہوئی ہے، وہ پورا گھر بھی اور اس گھر پر رکھی ہوئی ہر چیز، وہ سب کچھ اب تمہارا ہو گیا ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا تم یہ کیا کہہ رہی ہو، کیسی پاگل پن والی باتیں کر رہی ہو؟ زویا مجھ سے کہنے لگی تم میری اکلوتی دوست ہو، تم جانتی ہو تمہارے علاوہ میں نے کبھی کسی سے دوستی نہیں کی، جبکہ ہم دونوں کا بچپن بھی ساتھ ہی گزرا ہے، ہم دونوں ساتھ ہی جوان ہوئے، میرا بچپن سے ہی کوئی نہیں ہے، میں تو صرف تمہیں اپنی بہن اور تمہاری ماں کو مانتی، زندگی میں خوش رہو۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی۔ پہلے تو انہوں نے مجھے خوب ساری ڈانٹ لگائی، کیونکہ میں ان کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کے گھر دوبارہ سے گئی تھی، اور وہ کہنے لگے کہ تمہاری دوست تمہیں پاگل بنا رہی ہے اور تمہیں پھنسانا چاہتی ہے تاکہ تم اس کے گھر میں جاؤ اور جن لوگوں کو دھوکہ دے رہی تھی وہ لوگ تمہیں پکڑ لیں اور تمہارے بچوں کو بھی پکڑ لیں اور ساتھ ہی مجھے بھی جیل بھجوا دے۔ اس کی بکواس سننے کے لیے بالکل تیار مت ہونا، ایسے لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں کرتا کہ اپنا اتنا بڑا اور عالی شان گھر کسی کے نام کر دیں، وہ بھی فری میں۔ اور اب تم کان کھول کر سن لو، اب تو تم اپنے دوست کے گھر چلی گئی ہو، لیکن اب دوبارہ سے اپنے دوست کے گھر مت جانا، میں تمہیں اب اس کے گھر نہیں جانے دوں گا۔ میرے شوہر نے اب مجھے سختی سے منع کر دیا تھا، لیکن میں اب کی بار پھر سے اس کے گھر جانا چاہتی تھی، کیونکہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے شوہر کے گھر سے باہر کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے شوہر کے گھر سے باہر نکلتی ہی بچوں کو لے کر زویا کے گھر جانے کے لیے نکل گئی۔ جب میں اس کے گھر گئی تو اس کے گیٹ کی ونڈو کھولی جس کے بارے میں اس نے مجھے فون پر بتایا تھا، تو کھولتے ہی اس میں تو سچ میں ہی چابی رکھی ہوئی تھی۔ اس چابی سے میں نے گھر کا دروازہ کھولا، گھر کا سامان ویسے ہی موجود تھا، صرف زویا کا اپنا سامان نہیں تھا، جیسے کپڑے وغیرہ، باقی ٹی وی، بیڈ، اے سی، سب کچھ وہیں کا وہیں لگا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں بیڈ روم میں گئی تو وہاں بھی سارا کا سارا سامان موجود تھا۔ زویا نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ اب یہ گھر تمہارا ہے، اور جبکہ گھر کی چابی بھی میرے پاس تھی، جبکہ آج پڑوس کے لوگوں کے لیے تو وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ مجھے اس وقت اپنے شوہر کو یہاں پر بلا لینا چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے بلا لیا اور دوبارہ سے اسی نمبر پر
زویا کو فون ملایا۔ اب میں نے زویا سے کہا کہ تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیوں کیا ہے؟ جو بات اس نے مجھے بتائی تو اس کو سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ گھر اب تمہارا ہو چکا ہے، اور یہ بات سچ تھی۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ نہ جانے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیسے ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے پوچھ تاچھ کی تو پتا چلا کہ جو لوگ یہاں اس گھر میں رہتے تھے وہ اپنا مکان بیچ کر یہاں سے چلے گئے، اور یہ گھر بھی ان کا اپنا ہی تھا، اور یہ گھر اب میرا ہو چکا تھا۔ جب میں اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر صرف سامان ہی نہیں بلکہ بیڈ روم پر گھر کے کاغذات بھی رکھے ہوئے تھے، اور یہ گھر میرے نام ہو چکا تھا۔ میرے شوہر اس قدر حیران رہ گئے تھے کہ ان کی تو زبان ہی بند ہو گئی تھی۔ انہوں نے زویا کو برا بھلا کہا تھا اور اس کے خلاف بہت باتیں بھی کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری دوست کسی دن تمہیں پھنسوا دے گی، وہ بہت خراب لڑکی ہے، لیکن اب میرے شوہر کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا اور میری آنکھوں میں خوشیوں کے آنسو تھے، جبکہ میرے اپنے گھر میں تو سوائے بیڈ کے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہاں پر تو مجھے سب کچھ مل گیا تھا۔ زویا نے مجھے فون پر بتایا کہ میں اب تم سے دوبارہ فون پر بات نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ میں اپنا نمبر بند کرنے والی ہوں اور آخری بار تم سے فون پر بات کر رہی ہوں۔ اس نے اب مجھے ساری سچائی بتائی۔ شروع سے وہ کہنے لگی کہ میں نے ان 5 بھائیوں سے شادی نہیں کی تھی، بلکہ ان 5 کو بیوقوف بنا کر وہ تصویر کھنچوائی تھی۔ اس نے بتایا کہ میں نے ان فوٹوز کے لیے بہت محنت کی تھی اور وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ تمہاری ماں کے مرنے کے بعد میں بہت زیادہ اکیلی ہو گئی تھی۔ میں اپنی زندگی کیسے گزارتی؟ اب میرے پاس کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ تم تو اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ میں کہیں نوکری کرنے چاہتی تھی تو لوگ مجھے طرح طرح کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ تمہیں تو پتا ہے میں نے اپنی جوانی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ مجھے اپنی عزت بہت پیاری تھی، لیکن میں جہاں بھی کام کرنے کے لیے جاتی تھی وہاں کے مرد مجھے درندوں کی طرح گھورا کرتے تھے، جن سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ کوئی مجھ سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ میرا اپنا کوئی وجود نہیں تھا، میرا اپنا کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ بھلے ہی میں بہت خوبصورت تھی، لیکن میں نے کبھی اپنی خوبصورتی کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں بھی عزت سے پیسہ کما سکوں، لیکن مجھ میں کوئی ہنر نہیں تھا۔ اسی وجہ سے مجھے کوئی اچھی نوکری بھی نہیں مل سکتی تھی، نہ ہی میں پڑھی لکھی تھی۔ میں تو صرف نوکرانی کے ہی کام کے لائق تھی۔ اب میں اپنی تقدیر سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ لوگوں کی گندی نظروں سے بچ بچ کر میں تھک چکی تھی۔ جب لوگ مجھ پر اور میری خوبصورتی پر گندی نظر ڈالنا ہی چاہتے تھے تو میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا میں بھی اپنی خوبصورتی سے اپنا بھروسہ بناؤں گی۔ تمہیں نہیں پتا ہے میں نے اپنی زندگی کتنی کانٹوں سے ہو کر گزاری ہے۔ ایک دن میں کسی کے گھر کام کرنے کے لیے چلی گئی، جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا۔ یہ انہی کے 5 بیٹے تھے۔ یہ لوگ بہت زیادہ دولت مند تھے۔ طرح طرح سے میں نے ان 5 بھائیوں کو پھنسا لیا اور ان 5 کی ہی محبت سے ہی جھوٹے وعدے کیے۔ کسی نے مجھے خوبصورتی سے اپنایا تو کسی نے مجھے اولاد کی لالچ میں اپنایا تو کسی نے میرے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے لیے مجھے اپنایا، لیکن کوئی بھی مجھے دل سے نہیں اپنچوا لی۔ اس کے بعد میں نے ان لوگوں کو وہ تصویریں دکھا کر بلیک میل کرنا شروع کر دیا، بلکہ میرے پاس وائس ریکارڈنگ بھی تھی جس میں وہ مجھے جانے من جان اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے، اور ان لوگوں سے خوب سارے پیسے لینے شروع کر دیے۔ میں نے ان بھائیوں سے 1 کروڑ کی ڈیل کی تھی، جبکہ 5 بھائی اپنی بیویوں سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کی سچائی ان کی بیویوں کے سامنے لے کر آؤں، اس لیے ڈر کی وجہ سے انہوں نے میری ڈیمانڈ کو پورا کرنا شروع کر دیا، اور اپنی چالاکی سے میں نے اپنی سکون کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ وہ 5 بھائی میرے آگے ہاتھ جوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ہم سے کتنی بھی قیمت لے لو لیکن ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ میں کون سا ان کے ساتھ زندگی بھر رہنا چاہتی تھی؟ میں بھی تو اپنا مطلب نکال کر ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہتی تھی، اور میں نے ویسے ہی کیا۔ میرا مقصد اب پورا ہو گیا ہے۔ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اب میری ضرورتیں آرام سے پوری ہو جائیں گی۔ اب میں دوسرے ملک جا چکی ہوں اور میں کبھی اب پاکستان واپس نہیں آؤں گی، اس لیے یہ سب کچھ میں نے تمہارا نام کر دیا ہے، کیونکہ مجھے تمہاری پریشانی کے بارے میں پتا تھا۔ تم ہی میری دوست ہو جس کو میں اپنا یہ سب کچھ دے سکتی تھی۔ میں چاہتی تو یہ سب کچھ بیچ کر اس کے بدلے میں پیسے لے کر بھی یہاں سے جا سکتی تھی، لیکن مجھے تمہاری پریشانی کا احساس ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی جیسے میں نے اپنی زندگی گزاری ہے ایسے ہی تم اپنی زندگی گزارو۔ تمہارے پاس تو تمہارے اپنے بچے ہیں اور تمہارا شوہر بھی ہے جو کہ تمہارا سہارا بن سکتے ہیں، لیکن میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں، اس لیے میں تمہارے دکھ کو سمجھ سکتی تھی۔ اب یہ سب کچھ تمہارا ہو گیا ہے، میں نے سوچا کہ میں یہاں پر کسی شریف لڑکے سے شادی کر لوں گی اور اپنی آنے والی زندگی کو انجام دوں گی۔ میں اپنا گزرا ہوا کل بھول جانا چاہتی ہوں۔ اب میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اچھے رشتے خود چل کر میرے پاس آئیں گے، اور شاید اسی پیسے کی وجہ سے میری زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اور اب تم اپنی زندگی میں خوش رہو۔ وہ سب
کچھ تمہارا ہے اور تمہارے بچوں کا۔ میں زویا کی یہ پوری کہانی سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اس کی عقل کی داد دی۔ ویسے تو جو بھی اس نے کیا تھا وہ غلط تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا تھا کیونکہ آج کل کی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آپ کو صرف پیسوں کی ضرورت ہے، جبکہ زویا تو اکیلی لڑکی تھی۔ وہ اپنی زندگی کس کے سہارے گزارتی؟ اگر وہ سب کچھ نہ بھی کرتی تو پھر کیا کرتی؟ یا پھر وہ کوئی اور غلط کام کرتی، یا پھر وہ اپنے جسم کو بیچتی، لیکن اس طرح سے بھی وہ پیسے کما سکتی تھی۔ لیکن اس نے اپنی عقل استعمال کی اور جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا، وہ بھی تو اس کی خوبصورتی میں پاگل ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہے تھے، اپنی بیویوں کی پیٹھ پیچھے چکر چلا رہے تھے۔ میں تو ویسے بھی ایسے مردوں کے خلاف ہوں جو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی دوسری لڑکیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اس لیے زویا نے ان کے ساتھ جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا تھا اور اپنی زندگی سنوار لی تھی۔ اب وہ بہت دور چلی گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اب کبھی مجھ سے بات نہیں کرے گی۔ مجھے ڈر ہے کہیں کسی کو زویا کے بارے میں پتا چل گیا تو وہ لوگ تو ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بھی زویا سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اور ویسے بھی وہ لوگ اگر زویا کے بارے میں بتائیں گے تو ان کی ہی بدنامی ہوگی۔ اس لیے وہ لوگ ہوشیاری سے کام لیں گے۔ میں ہمیشہ ہی زویا کی اچھی زندگی کے لیے دعا کرتی ہوں۔ آخر وہ بہت اچھی دوست ثابت ہوئی اور اس نے اپنی خوشیاں میری جھولی میں ڈال دی۔ ایک پل میں ہی میری زندگی پلٹ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی ایسے پلٹے گی۔ ایک ایسی انسان میری مدد کرے گی جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آخر وہ بھی کسی کی مدد کر سکتی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بچپن میں اچھا نہیں کیا تھا، یہ سوچ کر میں بہت شرمندہ تھی۔ میں نے اس سے معافی بھی مانگی تھی، کیونکہ اب وہ اپنی زندگی کو اچھے سے جی رہی ہوگی۔ اب میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہمارے پاس اپنا گھر ہے، گھر کا سامان، میرے شوہر کی تنخواہ میں گھر کا خرچ اچھے سے چل جاتا ہے اور میری زندگی میں سب کچھ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی